حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوا على محمد وآل محمد. Man can never comprehend Jannah. He cannot understand Jannah. Although Quran Majid has given its description through the verses of Quran Majid and through the traditions of Muhammad and Ali Muhammad, a person will try to think about the paradise. But with our limited minds, indeed, it's very difficult to comprehend how this Jannah is. Now, from the verses of Quran Majid, Allah says its extensiveness of this Jannah is like that of the heavens and the earth. When he says that it is so extensive, it is so vast, he says, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Hasten towards the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he says, وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. The extensiveness of this paradise is like that of the heavens and the earth. Then, interestingly, he says, أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. He says this Jannah is prepared for muttaqeen, for the pious people. Then, Allah continues, He defines who are muttaqeen. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Muttaqeen are those, pious people are those for whom Jannah is waiting for them. Muttaqeen are those that they spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala when they are at ease or in difficulty. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ. Whenever they become angry, they restrain their anger. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. And they forgive others. Wallahu yuhibbul muhsinin. And Allah subhanahu wa ta'ala loves the good doers. Now the word Jannah, when we say Jannah, we cannot comprehend how this Jannah looks like. We can just get the description from Quran Majid that there are rivers flowing underneath, and the rivers are of milk and honey, and there are blessings which are created perfectly. That is why it is called Jannah. We cannot understand Jannah. It comes from the word jinn. All these are hidden. They cannot be seen. Jinn cannot be seen. Or jineen. These fetus, when they are in their mother's wombs, they cannot be seen. That is why it is called jineen. And so is Jannah. Because Jannah cannot be seen, that is why it is called Jannah. Something which is hidden. Now, we have seen in Quran Majid that these are the qualities for the muttaqeen, for the pious people. And Jannah is prepared for them. Now, we cannot comprehend, and again, we cannot understand the verses of Quran Majid without the traditions of Muhammad and Ali Muhammad. If we come and ask our sixth Holy Imam, Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi, that what are the qualities of the people, of the pious people, for whom Jannah is waiting for them, so that for those who will be admitted to Jannah easily. I came across a hadith of our sixth Holy Imam,
and he gives 4 qualities. He says that if a person has got these 4 qualities, then Imam as-Sadiq alayhi salam, Imam says, I will guarantee him Jannah. Now let us see what are those 4 qualities, and do we possess those qualities? Very quickly. And I come to Urdu part and I end up my majlis. Imam as-Sadiq says, the first quality is man anfaqa wa lam yakhafu faqra. A person who does infaq, who spends in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, but doesn't fear poverty. The first quality. See, Jannah, when we say Jannah, we should remember and we should bear in mind that it is that Jannah that personalities like Ibrahim prayed to Allah subhanahu wa ta'ala in Quran Majid. When Ibrahim prays in Quran Majid in Surah Shu'ara, Rabbi habli hukma wa alhikni bis salihin, he says, oh Allah, give me wisdom. Ibrahim says, the hero of monotheism, the champion of monotheism, he prays to Allah that, oh Allah, give me wisdom, oh Allah, and enjoin me with the good ones. And then he says, make me from the heirs of the paradise. I should inherit paradise. Oh, personalities like Asiya, when she prays, she says, Rabbi ibni li baytan indaka fil jannah. She says that, oh Allah, I wish and I desire that you build a house for me near you in Jannah. These are personalities that Allah subhanahu wa ta'ala says that take lessons from them. Take lessons from Ibrahim. I've set forth a parable for you, and that is Asiya. These are personalities, they are praying for Jannah. It is not a small thing. But now again, there is a difference between them and Ahlul Bayt. Ahlul Bayt are those that Jannah itself, it's eager to go towards them. Jannat itself is eager to welcome them. These are Ahlul Bayt. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ahlul Bayt are those. For Imam Ali alayhi salam, Quran says that amongst men there are some people that they are selling themselves for marzatillah, so that Allah, for the pleasure of Allah, and Allah has given them His pleasure to them. So there is a difference between Ahlul Bayt and them. Jannah itself is mushtaq to go towards them or to accommodate them. These are Ahlul Bayt. So the first quality is man anfaqa wa lam yakhafu faqra. The one who spends in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and does not fear poverty. The second quality, Imam as-Sadiq says, is, he says that man afsha salam, the one who greets, who initiates greeting, and one who initiates salam. The third quality, Imam as-Sadiq says that man ansafa nas min nafseh, being just with others. This is a golden rule. Nowadays you'll find time has changed. Everybody is selfish. Everybody thinks of himself. Imam as-Sadiq says, if you want Jannah, then man ansafa nas min nafseh. This is a golden rule. You put yourself in that person's shoes and think, how would you feel if you are treated the way you treat him? In other words, Imam is trying to explain us, treat others the way you want to be treated. Man ansafa nas min nafseh. And the fourth quality, our sixth Imam, Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq salawatullahi wa salam alayhi says, Man taraka al-mir'a walau kana yuhikka. Meaning what? Means he is not obstinate. Mir'a means obstinacy. Obstinacy means to be zidd, isn't it? Man taraka al-mir'a walau kana yuhikka. He knows that if I tell him, fala person, and he will go on being obstinate, then this person, he will do tark. A person who is Ahle Jannah, he will avoid. The one who avoids obstinacy, he will avoid obstinacy. Sometimes some people, if you tell them, they'll tell something else. If you just explain them, they'll give you 10 words, isn't it? So it's better to avoid them. Man tarakal mir'a. Mir'a is obstinacy. The one who avoids obstinacy. Walau kana yuhikka. Although he knows that he knows himself, and Allah knows that he's on the truth, he's on the straight path, then leave him. You can tell him once, but if he does not listen, leave him.
on his own situation. So these are the 4 qualities. According to Imam as-Sadiq alayhi salam, our 6th holy Imam says that you will be blessed with Jannah. I guarantee you that you will go to Jannah. Ek durud bheje Muhammad aur aale Muhammad par. کل وفات کی شب میں، شہادت کی شب میں ہم نے بیان کیا تھا، ایک آیت تھی قرآن مجید کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142. اس میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا سوچتے ہو؟ آیا تم سوچتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے حالانکہ تم نے ابھی تک صبر بھی نہیں کیا اور جہاد بھی نہیں کیا؟ صبر اور جہاد، دوبارہ اگر یہ 2 کنجی ہے، یہ 2 چاوی ہے جنت کے لیے. اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو صبر بھی ہونا چاہیے ان کے لیے، اور جہاد بھی کرے. جہاد ہر 2 جہاد میں نفس بھی ضروری ہے، اور اس کا شان نزول بھی ہم نے کل بیان کیا جو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے آج کی مجلس میں. تو صبر بہت مہم ہے. صبر کے بغیر، کیونکہ صبر اور ایمان ساتھ میں جاتا ہے، اٹ گوز ٹوگیدر، صبر اینڈ ایمان. اسی لیے تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر جو کوئی دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، اور وائس ورسا. اور کوئی دعویٰ کرے اس کے پاس صبر ہے ایمان نہیں ہے، یہ بھی فائدہ نہیں ہے. اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صبر اور ایمان کا رشتہ سر اور بدن کا رشتہ ہے. جیسے کہ سر اور بدن کا رشتہ ہے، اگر سر فقط ہو بدن نہ ہو تو کو کیا فائدہ اس بدن کا، کیونکہ سر نہیں ہے. بس ویسے ہی اگر انسان دعویٰ کرے کہ میں با ایمان ہوں لیکن صبر نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کی ذمت کو تمام کروں. آپ نے ذوالقرنین کا نام سنا ہوگا. ذوالقرنین کا قصہ سورہ کہف میں آیا ہے، اواخر سورہ کہف میں. صبر کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ صبر ایک کنجی ہے، ایک چاوی ہے جنت کے لیے. جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، ایمان بھی ایک چاوی ہے، صبر بھی چاوی ہے جنت کی. ذوالقرنین ورلڈ ٹور کے لیے جانا چاہتے تھے، انتہائی ایشیا میں جانا چاہتے تھے ٹور کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ. قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے اواخر سورہ کہف میں. تو وہ جب جانا چاہتے تھے تو ان کی والدہ انکار کرتی تھی، ان کی والدہ راضی نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنے دوستوں سے بیان کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ انکار کرتی ہے. تو ان کے دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری ماں کو مناؤں اور میں ان کو سمجھاؤں، اگر اجازت دو تو میں سمجھاؤں تمہاری والدہ کو. تو اس نے قبول کیا، کہا میں سمجھاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں تم کرو. کہا کوئی بات نہیں. کہا شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم سب جہاں پہ تم رہتے ہو سب محلے والے کو ایک دن ان کو تم دعوت کرو. لو وقت معین ہوا، فلاں وقت میں سب محلے والے کو دعوت دی گئی، سب کو دعوت دی گئی. اب دیکھیے انسان یہاں پہ بھی اگر میں کسی نہ کسی سے پوچھوں کہ آیا آپ کے پاس کوئی مشکل ہے، یا اگر میں پوچھوں کہ آپ ابھی تک آپ کی زندگی میں ایک مشکل بھی نہیں آئی ہے، تو شاید کوئی مجھ سے کہے گا کہ یہ تو ناممکن ہے، امپوسیبل ہے، اٹس نیکسٹ ٹو امپوسیبل. کسی نہ کسی کے پاس کسی نہ کوئی قسم کی مشکل ہوتی ہے، وہ مشکل کے ساتھ برخورد ہوتا ہی ہے. صبر کرنا سخت ہے لیکن مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے، ناممکن ہے، خدا آزماتا ہے ہر انسان کو. تو اس نے کہا لو وقت معین ہوا، فلاں وقت میں سب کو دعوت دی گئی محلے والے کو. جب دعوت دی گئی اس کے بعد اس دوست نے کہا میرے اوپر چھوڑ دو. اب وہ دوست کہتا ہے ذوالقرنین سے کہ تمہاری والدہ کو بھی بلاؤ. والدہ کو بھی بلایا گیا، والدہ بھی آئیں. جب والدہ آتی ہے اس کے بعد یہ دوست ان لوگوں سے، محلے والوں سے، اب کھانا نہیں آیا. کھانے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ کہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقط وہ کھانا کھا سکتا ہے جو ابھی تک مشکل کے ساتھ وہ برخورد نہیں ہوا، ابھی تک اس کی زندگی میں ایک مشکل بھی نہ آئی ہوئی ہو. فقط وہ شخص کھانا کھا سکتا ہے. اب آپ فقط تصور کریں اگر یہاں پہ نیاز بٹ رہا ہو اور مولانا کھڑے ہو جائے اور مولانا شرط رکھے کہ کوئی کھانا نہ کھائے، فقط وہ کھانا کھائے جو مشکل کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی مشکل کے ساتھ برخورد نہ کیا ہو.
ان کی زندگی میں ایک مشکل بھی نہ آئی ہوئی ہو، تو وہاں پہ سناٹا چھا گیا. کسی نے بالکل سناٹا، بالکل خاموشی چھا گئی، بالکل سناٹا چھا گیا، اور کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر انسان سوچتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ میری زندگی میں تو فلاں مشکل ہے، کوئی کہے گا کہ آئی ایم فیسنگ ہیلتھ پرابلم، کوئی کہے گا میرا گھریلو مشکل ہے، کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. تو اسی وقت اس دوست نے ماں سے کہا کہ دیکھو سب کے پاس مشکل ہے، تو آپ بھی ان کو اجازت دیجئے، کیونکہ ماں کہتی تھی کہ بیٹا تمہاری فراق اور تمہاری جدائی مجھ سے سہا نہیں جائے گا. اور ذوالقرنین اپنی ماں کی رضایت حاصل کرنا چاہتے تھے، جانا بھی نہیں چاہتے تھے رضایت کے بغیر. اور ذوالقرنین آپ جانتے ہیں قرآن میں ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے، تو وہ ماں کی رضایت کے بغیر کیسے جائیں گے؟ جب ماں نے دیکھا کہ سب کے پاس مشکل ہے، جب بوجھ ہے نا، جب بلا جب عمومی ہوتی ہے تو بوجھ ہلکا ہوتا ہے، بلا آسان ہوتی ہے نا، بوجھ آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ کسی کے پاس قضا روزے ہو، روزہ ماہ رمضان میں ہم سب روزہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کسی کے پاس قضا روزہ ہو تو وہ آپ سے کہا جائے گا کہ مجھے کمپنی دو گے، ہم سب ساتھ میں روزہ رکھے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اکیلا اس ٹیسٹ میں گزر رہا ہو، ان کے لیے بہت سخت ہے. تو ماں نے جب دیکھا کہ سب کے پاس مشکل ہے، کسی نہ کسی کے پاس، سب نے وہاں پہ اب کھانا بٹ رہا تھا، اگر وہ مشکل بھی بیان نہ کرے تو کھانا نہیں ملے گا. آپ جانتے ہیں ہمشی ہست ایمان ہست، ہمشی نیست ایمان نیست. ان لوگوں نے سب نے تو وہاں پہ مشکلات بیان پیش کرنا شروع کیا. تو ماں نے دیکھا کہ سب کے پاس مشکل، کہ اگر مشکل پیش نہ کرے تو کھانا نہیں آئے گا. لہٰذا جب ان لوگوں نے اپنی مشکلات کو پیش کی، ماں نے بھی اجازت دی، اور ان کے لیے آسان تھا صبر کرنا کیونکہ بوجھ ہلکا ہو گیا تھا. بس ویسے ہی محترم سامعین، جنت آسانی سے نہیں ملے گی، ان کی ایک چابی ہے صبر. اور میں نے کل بیان کیا آپ کی خدمت میں، صبر علی المعصیہ قسم ہے صبر کی مولا کائنات کے مطابق. صبر علی المصیبہ، صبر علی الاطاعہ. مصیبت میں بھی انسان صبر کرے، بہت سخت ہے کہ نہیں؟ مصیبت میں صبر کرنا، جیسے کہ خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کی محترمہ زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام. آج آپ زیارت وارثہ میں سنیں گے، ہم ان سے مخاطب امام حسین کو سلام بھیجتے ہیں، لیکن بی بی خدیجہ کے ذریعے السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، یعنی امام نے ان کو چنا. کتنی بڑی شخصیت ہے خدیجۃ الکبریٰ. لیکن ان کے فرزند کا جب انتقال ہوا طاہر، اس وقت خدیجہ گریہ کرنے لگی، اور اس وقت طاہر مدفون ہو گئے تھے، سپرد خاک کر لیے گئے تھے، پھر بھی خدیجہ نے گریہ کرنا شروع کیا. تو حضور نے خدیجہ سے پوچھا کیوں گریہ کرتی ہو خدیجہ؟ کہا یا رسول اللہ میرے سینے میں دودھ بھر آیا، جب دودھ بھر آیا تو مجھے میرا بیٹا یاد آیا. ماں کے لیے سخت ہے، ماں کے لیے آسان نہیں ہے. جب بچے کی رحلت ہوتی ہے نا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، تو پھر یاد آ جاتا ہے. اس وقت جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میرا ذہن کربلا کی طرف گیا. رسول اللہ نے خدیجہ کو تسلی دی، وہاں پہ تو رسول موجود تھے، تشریف فرما تھے، کہ خدیجہ کو تسلی دی گئی، اور خدیجہ سے کہا گیا کہ خدیجہ یقین جانو طاہر اچھی جگہ پہ ہے جنت میں، اور جب آپ جاؤ گی تو طاہر آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے. لیکن عزادارو، کربلا میں رباب کو کس نے تسلی دی؟ شاید اسی لیے رباب جب مدینہ پہنچتی ہے تو ہمیشہ یہ ماں سائے میں نہ بیٹھی، یہ ماں ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی. جب سید سجاد آتے تھے اور رباب سے کہتے تھے اماں جان آئیے سائے میں آئے، تو رباب کہا کرتی تھی اے بیٹا سجاد، میں نے اپنے آنکھوں سے میرے لال کے سر کو تن سے جدا کیا ہوا دیکھا، سر نو کے نیزے پہ پھرایا گیا، میرے سر
سرتاج کا بدن تپتی ہوئی دھوپ میں پڑا رہا اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا بھلا میں کیسے سائے میں بیٹھوں، میں بھی دھوپ میں بیٹھوں گی۔ عزادار و رباب کے لیے اپنے بچوں کا غم بہت سخت تھا، اسی لیے جب رہائی ملی یہ ماں قید خانے سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، بس ننھی سی قبر میں لپٹی ہوئی تھی، سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی۔ اور زینب جب آتی ہے بھابی چلیے لو رہائی ملی، ایک مرتبہ رباب کہتی ہے اے شہزادی مدینہ جاؤں کس لیے، گھر کی رونق تو بچوں سے ہوتی ہے، لیکن ہائے میری رونق یہاں پہ ایک بچی شام میں مدفون ہے، ایک بیٹا کربلا میں ہے، میرا سرتاج کربلا میں ہے، مدینہ کیوں کر جاؤں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ توجہ زیارت وارثہ۔